پاکستان کے اندر تو ہر روز ہی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن عالمی سطح پہ بھی اب ایک بڑی خبر کی کنفرمیشن آ گئی ہے۔ کیا جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے سب سے ایک امپورٹنٹ خبر ہے، پاکستان کے لیے ایک بڑی جیت ہے، پاکستان کے لیے وہ کوشش، وہ تگ و دو جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی تھی، کئی ہفتوں سے چل رہی تھی، اسلام آباد جس کا سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا تھا، وہ اب الٹیمیٹلی پایہ تکمیل تک جو ہے وہ پہنچی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے جے ڈی وینس کی، امریکہ سے جو میسیجز آ رہے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ ایران کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کسی اب میڈیٹر کی یا بیک ڈور چینلز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جے ڈی وینس نائب صدر جو امریکہ کے ہیں انہوں نے فرمایا ہم تو صدقے باری جا رہے ہیں، ہم نے تو دھمالیں ڈالی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جن کے گھر بچہ نہیں ہوتا ان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا اور انہوں نے اسے چوم چوم کے مار دیا۔ ہماری حالت تو یہ بنی ہوئی ہے کہ ہم نے تو دھمالیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ ایران سے ڈیل کرنے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ایران سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں۔ جے ڈی وینس جو ہیں وہ ابھی معاہدے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی اور وہ پاکستان سے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پہلے ہی چھیننے کو تیار ہیں۔ وہی پرانا کام جو پہلے ہوتا ہے ایک دفعہ پھر ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ ینگسٹرز بھی اس کو پلے باندھ دیں کہ جو 2 نمبر کا کریڈٹ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ دیر آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की खास खबर में देखिए कैसे पाकिस्तान की खुशियों पर अमेरिका ने पानी फेर दिया। आखिर जेडी वैंस ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई? पाकिस्तानी लोग इस पर क्या कह रहे हैं, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प, ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका अमूमी तौर पे इस्तेमाल करके फेंक दिया करता है। मैं अब आपको अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का क्लिप सुनाने लगा हूं और वो क्या कह रहा है और किस जुबान में कह रहा है आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। हालांकि अभी डील पे साइन वैसे तो हो गए हैं, लेकिन फॉर्मली जो होने हैं, जो ऑफिशियली ऐलान होना है, वो ज़ाहिर है कि जेनीवा में होगा। ये पहले क्लिप सुन लें जेडी वांस का, जो अमेरिका के नायब सदर हैं। Changed under the president's leadership. We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. So this is going to be a successful negotiation because, we're not passing messages through various back channels anymore. We're actually talking to them. And when you talk to them, you figure out what's real, what's fake, what are they serious about, what are they not serious about. And the thing I'd add to that is we fundamentally have all the cards here. हम अब किसी बैक चैनल से बात नहीं कर रहे, हम किसी के जरिए अब पैगाम रसानी नहीं कर रहे, बल्कि हमारे ईरान के साथ अब बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं। और हमने जब उनसे डायरेक्ट बात की तो हमें पता चला कि क्या फेक है और क्या सच है। पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया जब अमेरिका का अपना मकसद हल हो गया है, तो ऐसे बाहर फेंक दिया। और ये जानते हैं जर्नैल, हो सकता है ट्रंप 2-4 दफा और तारीफ कर दें, लेकिन ये जानते हैं कि अमेरिका ने यूं पलटी मारनी है। प्रेसलर सैंक्शंस का तो याद होगा, ये 10 साल अफगान जिहाद लड़ते रहे, सो कॉल्ड अमेरिका की जंग लड़ते रहे रूस के खिलाफ, वो खत्म हुई और हमारे ऊपर जो है वो साल बाद प्रेसलर सैंक्शंस लग गई। वो क्या था? अमेरिका यूं कल्टी मारता है, यू टर्न लेता है और आपको समझ ही नहीं आता हुआ क्या है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ऐसे घूमती है कि आप हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो हम खिदमत कर रहे थे और अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों को ये पता है। सो इस टाइम बहुत सारी प्लान बी, सी, डी, ई सब मैदान में उतारा गया है कि हम अपना इमरान खान वाला ऑप्शन भी खुला रखें कि अवाम को उम्मीद दिला के रखें कि यार कहीं ना कहीं बात हो रही है, ताकि अवाम को शक की बत्ती के पीछे लगे रहें। इधर हम शरीफों दरदारियों को डरा के रखें कि तुम्हारी वीडियोस भी हैं हमारे पास। अब वाडा के जरिए क्या कहा गया है कि जाती वीडियोस हैं, जाती स्कैंडल्स हैं। जाती स्कैंडल्स का मतलब क्या होता है? जाती वीडियोस हैं। और क्या होता है जाती स्कैंडल? वरना तो कह रहा है ना, फाइलें हैं, करप्शन है कि फाइलें हैं और जाती स्कैंडल हैं। मीन्स तुम्हारी जाती वीडियोस हैं हमारे पास। ये क्यों डराया जा रहा है शरीफों जरदारियों को? हर तरफ अपने अपने पत्ते खेले जा रहे हैं। जर्नैल इस मुल्क पे मुकम्मल इक़्तिदार के लिए कब्जा करना चाहते हैं और उसके लिए माहौल बनाते चले जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज का खदशा है जर्नैलों को, और वो खदशा ये है कि क्योंकि मईशत हमसे अभी भी नहीं चली, आगे भी ना चली, तो फिर क्या प्लान होगा? अगर हम खुद सामने आ भी तो हम फिर भी कह सकते हैं यार शहबाज गलत था, औरंगजेब गलत था, डार गलत था, फलां गलत था। तब तो हम ये भी नहीं कह सकेंगे, तो फिर क्या होगा? क्या उसके बाद कोई प्लान है? इसलिए ये खबरें चलवाई जा रही हैं, अपने लिए हर प्लान को ये ओपन रखते हैं। अब जहां तक क्रेडिट की एक और बात है, वो ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर इसका क्रेडिट
کس شخصیت کو دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے مطلب اس کا کریڈٹ میرے حساب سے پھر اگر آپ اس طرح پوچھ رہے تو عطا تارڑ کو. ٹھیک ہے، عطا تارڑ آپ بلاول بلاول کو جی بلاول کو جاتا ہے، عطا تارڑ کو جاتا ہے. یار فرد واحد جس کا آپ کو پتا ہے جس کے گرد یہ گھوم رہے ہیں بیچارے، یہ سیٹلائٹس، یہ بوروڈ گلوری کے بل پر چمکنے والے 2 نمبر فارم 47 زدہ ستارے، بلکہ سیارچے، ستارہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، سٹار ہونا اور بات ہے. یہ تو سیارے بھی نہیں ہیں، سیارچے ہیں، سیٹلائٹ سے بھی چھوٹی چیز ہوتی ہے، یہ وہ ہیں. تو یہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی پوزیشن کے بل پر، اپنی وردی کے بل پر، اپنی سوٹی کے بل پر ایک رول پلے کیا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ کریڈٹ کے طور پہ پیش کر سکتا. معیشت برباد، سیاست اجاڑ، ملک برباد، ہر طرح سے برے حال اور بونکے دہاڑے. اس میں وہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کرنا چاہتا تھا. تو یہ ایک شٹل ڈپلومیسی کام آئی. بہرحال میں بڑا جی کڑا کر کے یہ تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان کا. اس میں کوئی ایسی بات الحمدللہ کہ پاکستان کا نام کسی حوالے سے آئے گا تو صحیح نہ. یہ الگ بات کہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ ینگسٹرز بھی اس کو پلے باندھ دیں کہ جو 2 نمبر کا کریڈٹ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ دیر آپ کا ساتھ نہیں دیتا. پتہ نہیں اب اسے قسمت کی کہیں، مہربانی، یا پھر حالات یا صلاحیتیں کہیں کہ پاک بھارت جنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی کریڈٹ فیلڈ مارشل کو دیا گیا، اور ان کا پھر عہدہ آرمی چیف کے بجائے فیلڈ مارشل ہوا. اور ابھی جو کچھ ہوا ہے امریکہ ایران کے درمیان ثالثی پر، اس کا بھی کریڈٹ ان کو دیا جا رہا ہے. بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. تو سوال اگلا یہ ہے، میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے کہ کس کو دیا جائے؟ خواجہ آصف کو؟ کریڈٹ تو ہم نے دینا ہے، کریڈٹ ہمیں بہت زور سے آیا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ. ہاں اپنا مطالعہ پاکستان پڑھ کے دیکھیں، جسے میں مغالطہ پاکستان کہتا ہوں ہر روز، اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہر چیپٹر بھرا پڑا ہوتا ہے کریڈٹ سے. اور یہ تو یحییٰ خان کو کریڈٹ دیا کرتے تھے. آئی سمجھ؟ بالکل صحیح. چھوڑیں اس طرف جانے کی بجائے یہ فیلڈ مارشل والا معاملہ، فیلڈ مارشل کی کہانی، فیلڈ مارشل کا عہدہ، آئین کی ترامیم، یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. آنے والے دنوں میں ایک بار، پروبیبلی آخری بار پھر ہوں گی، جب یہ چیپٹر جو ہے اب نئے چیپٹر میں داخل ہوگا، ضم ہوگا. رائٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سب سے پاکستان نے سفارتی سطح پر بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، مگر ایک عام پاکستانی کو بھی اس کا کوئی فائدہ کسی بھی صورت میں آنے والے دنوں میں، کئی سالوں کے بعد یا کبھی بھی کچھ ہوتا نظر آتا ہے؟ آپ کو کیا مل جائے گا پاکستان کو اس سے؟ بھائی اس میں سمجھتا ہوں کہ دور دور تک، اب صبح سے میں ایک پروپیگنڈا دیکھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ کشکول لے کر ہماری انتظامیہ، ہمارا فورن آفس، ہمارا SIFC والے یا جو بھی ہے اس کے پیچھے، ظاہر ہے حکومت ہے، کہ دیکھیں جناب ہم نے جان پہ کھیل کے صلح کرائی ہے. ایک نزعی کیفیت سے 2 متحارب گروپوں کو الگ کیا ہے اور دنیا کو امن کا تحفہ دیا ہے. تو یار اب کوئی ہمارا بھی کوئی فکر کرو. ہم بڑے مرتے جا رہے ہیں، ہم برباد معیشت ہیں، کوئی ہمارے قرضے معاف کر دو، کوئی ہمارا بھی خیال کرو، سخیہ کوئی ہمارا بھی خیال کرو. یہ ایک رویہ ہے جس سے مجھے صبح سے شرم آ رہی ہے دیکھ کر. لیکن کیا ہے کہ وہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، ظاہر ہے ملک کے لیے کمائیں گے تو اس میں کچھ خود بھی کھائیں گے، کچھ تھوڑا بہت جو بچ رہے گا وہ ملک کو بھی کھلائیں گے. نہ ملک کو کچھ ملنا ہے، نہ ان کو کچھ ملنا. یہ صرف اور صرف ایک کلک ہے، ایک کلک جو 19 تاریخ کو یوں کر کے ٹچ کر کے کلک ہوگا، تصویر ہوگی، کریڈٹ ہوگا، اور بس پھر ٹرافیاں سجائی جائیں گی، پھر شہروں میں جشن ہوں گے. اس وقت اس سے بے نیاز ہوں گے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، دہشت گردی نے کیا قیامت ڈھا رکھی ہے، معیشت نے کس طرح کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے. اس سے بالکل بے نیاز ہو کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پھر اس کو 4 دن سیلیبریٹ کریں گے، اور پھر دیکھیے گا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے سائن ہوتے ہی ایک نیا چیپٹر ہمارا شروع ہو جائے گا. اس کے اوپر نظر رکھیے گا غور سے. اس جنگ کے جو اثرات ہیں نا، ان میں ایک تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. یہ ہماری التجا پہ انہوں نے کوئی تھوڑی بہت کوئی روح رعایت، یہ مطلب ہے صبح سے آپ نے وہ جو چل رہا ہے وہ جس میں قطر والوں سے مانگ رہے ہیں، سعودی سے مانگ رہے ہیں، ایران سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں مفت نہیں تو سستا پیٹرول دے دیا جائے، کچھ دے دیا جائے. مانگے تانگے سے اگر ہم ٹھیک ہو سکتے، گزارا تو کر سکتے ہیں، مانگے تانگے سے کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں. وہ تو فقیر
اور غربا یہ جو بیچارے گداگر ہیں وہ بھی اس طرح زندہ تو رہتے ہیں. وہ زندگی ہم نے 78 سال گزار کر دیکھ لی ہے. اب آف کورس جہاں یہ شریف زرداری عاصم رجیم کے لیے بڑی پازیٹیو خبر ہے، وہاں یہ بہت سے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے، پرو ڈیموکریسی فورسز کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کے لیے، لیبر یونینز کے لیے، میڈیا کے لیے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے یہ ایک بڑی ہی نیگیٹو قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں ونرز ہیں، اس میں لوزرز ہیں. رجیم اس کا ونر ہے، باقی سارے اس کے لوزرز ہیں. اب یہ جو چیز ہے کہ ایک جو بہت ڈیفیکلٹ پوائنٹ ہے یہاں سمجھنے کے لیے کہ ایک ایسی چیز جس میں پاکستان کی اپیرنٹ جو اسٹیٹ یا اسٹیٹ مینیجرز ہیں وہ دنیا میں ان کی قبولیت میں، ان کی اسپیس میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان ایک پازیٹیو اسٹیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے دنیا میں. یہ کیوں ایک بری خبر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے، جمہوریت کے لیے، در حقیقت پاکستان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے. اس کو سمجھنا یا سمجھانا جو ہے وہ ایک بڑا مشکل کام ہے. ایک گھوڑے کو کہتے ہیں نا کہ آپ پانی تک تو لا سکتے ہیں لیکن گھوڑے کو پانی پلا نہیں سکتے. گھوڑا پانی نہ پینا چاہتا ہوں. تو وہ اگر نہیں سمجھ سکتے تو میں ان کو کوئی بلیم نہیں کرتا. ان میں بہت بڑی میجورٹی ایسی ہوگی جو کہے گی کہ یہ تو دیکھیں جو لوگ اس میں پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے جیسے کہ پاکستان کو پہلگام یا آپریشن سندور کے بعد ملی ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے جو چیز میں کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی جو ساری کی ساری سائیکی اور روح ہے جس نے ڈیولپ کیا ہے پچھلے 80 سال میں، وہ ساری کی ساری مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی روح ہے. پاکستانی سائیکی بنی ہی اس لیے ہے کہ ویسٹ کا اپروول ملے، نائٹہڈ کا خطاب ملے، گوری لڑکی کی محبت ملے، اس کی محبت ملے. رضیہ کی، سکینہ کی، فاطمہ کی، عائشہ کی محبت نہیں چاہیے، میری کی، سوزن کی محبت چاہیے. اسی طرح سے جیک اور ولبر سمتھ جو ہے اس کی تعریف چاہیے. پاکستانی اپنی سیلف ورتھ کو دیکھتے ہیں جو نیریٹو شیپ کیا گیا ہے قیام پاکستان سے آج تک، وہ مغرب کے اپروول کے اندر پاکستانی اپنا سیلف ورتھ ڈھونڈتے ہیں. اور یہ جو سائیکی ہے یہ برٹش امپیریلزم نے کریٹ کی. ختم. بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا.